देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। मैं आज तमाम मेरे भाइयों बहनों को आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं और तेलंगाना हम्बाल एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की ये जो झंडा बंधन प्रोग्राम लगाती है, हम लोग, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में आज 75वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है, मगर मैं बायज़े फ़ख्र सीना ठोक कर कहता हूं कि हम लोग भूखी आज़ादी नहीं बल्कि पेट भर के खा के आज़ादी मनाते हैं। ये वाहिद हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 अगस्त को मिठे बूंदी या चॉकलेट नहीं बल्कि पेट भर के खाना साथ साथ मीठा हम लोग खिलाते हैं, क्योंकि ये वाहिद दिन है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मिलकर एक जगह होकर ये ईद मनाते हैं। अगर हिंदू भाई की ईद होती है तो मुसलमान भाई मुबारकबाद देता है, या मुसलमान भाई का रमजान होता है तो हिंदू भाई मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे को शीर खुरमा पिला लेते हैं। मगर ये वाहिद जगह है, यूम आज़ादी, यूम जमहूरियत ऐसी प्लेस है जहां पर हिंदुस्तान के हर फर्द मुल्क के लिए एक जगह जमा होता है, अपनी जात के लिए नहीं जमा होता। तो ये मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने भी अपना खून बहाया, अपनी जानें दी। उसके बावजूद हिंदुस्तान में 75 साल होने के बावजूद गांधी जी ने कहा था कि 30 साल में हिंदुस्तान में कोई भी फर्द बिना कपड़े के और भूखा नहीं सोएगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के 75 साल का जश्न मना रहा है, मगर आज भी हिंदुस्तान की 80% अवाम खते गुर्बत के नीचे है। क्यों? इसका बात, अगर इसका क्रेडिट, इसकी अहमियत किसको जाती है? वो तो हिंदुस्तान के लीडर्स को, चाहे कांग्रेस हुक्मरानी की हो, चाहे वो बीजेपी हुक्मरानी की हो, चाहे वो कोई जमात हो। मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति जो तेलंगाना स्टेट में है वो भी 8 साल से राज कर रही है। हर राज करने वाली सियासी जमात को एक ही कटोरे में ठहराता हूं और कहता हूं कि जब तक को भूखे को पेट भर के खाना और बेकपड़े वाले को कपड़ा और बेघर लोगों को घर नहीं मिल जाता, जब तक इस मुल्क को आजादी नहीं मिलेगी। आजादी तभी मिलेगी, हमारे मुल्क को आजादी मैं उस वक्त समझता हूं, मैं हिंदुस्तानी होने पे फख्र उस वक्त कर सकता हूं कि इस हिंदुस्तान में एक भी फर्द घर के छत के लिए परेशान ना हो, एक भी फर्द अपनी बीमारी के लिए परेशान ना हो, एक भी फर्द भूखा सोने पे मजबूर ना हो। तब जाकर इस मुल्क की आजादी कहलाएगी। हमने जो ख्वाब, हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था, वही ख्वाब हमको देखना पड़ेगा। फिर से एक आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा हमें। आज हम्माल के राइट्स के लिए, उसकी मजदूरी के लिए लड़ना पड़ता है। आज हाकर के ठहरने के लिए लड़ना पड़ता है। खवातीन के लिए पुलिस स्टेशनों के चक्रा मारना पड़ता है, अदालतों की चक्रे मारना पड़ता है। आज भी मर्द का जुल्म बराबर चल रहा है, आज भी पैसे वालों का जुल्म गरीब पे चल रहा है। दौलत रखने वाला दौलतमंद बनते जा रहा है, गरीब इंतहाई गरीब बनते जा रहा है। ये आजादी नहीं कहलाती आजादी। अभी हमें लड़ना है तो भूख के खिलाफ आजादी लड़ने की लड़ाई होनी चाहिए। अभी एक लड़ाई वो आजादी होगी, हर फर्द को घर मिलने की आजादी होना चाहिए। अफसोस ये है कि 75वां जश्न मना रहे हैं। ये बात सही है कि अंग्रेजों से हमने आजादी ली, उसका जश्न है ये। अंग्रेजों को हमने ऐसे ढकेल के बढ़ा दिए, उसका जश्न है ये मुल्क को बोलने की आजादी भी अब खत्म हो चुकी है। अगर आप 10 ठहर कर अगर मोदी को 4 गालियां दूंगा तो कल ईडी आती, परसों पुलिस आती, परसों अंदर ले आके डाल देते। इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हम उंगली उठाकर नहीं बता सकते, इस मुल्क के होम मिनिस्टर को हम उंगली उठाकर नहीं बता सकते, दूसरे दिन पुलिस का केस हो जाता है। यही आजादी है। जबकि गांधी को गोली मार दी जाती है, मगर इस मुल्क में आजादी के साथ उसका केस चलाया जाता है। ये वो मुल्क था, पर आज ये मुल्क हो गया कि आज आवाज भी आपको उठाने का हक नहीं है। इसको आजादी नहीं बल्कि मैं गुलामी कहता हूं।
آزادی اسی کو کہتے ہیں جو سینہ ٹھوک کر اپنے ملک کے پرائم منسٹر کے، اپنے ملک کے چیف منسٹر کو، اپنے ملک کے کسی لیڈر کو اس کے خلاف اس کی برائی بولا جائے، اس کی ناانصافی کے خلاف لڑا جائے، تبھی جا کر انصاف ملے گا۔ آج ملک میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سوچا جا رہا ہے دلتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں پہ یا دلتوں پہ یا بڑے لوگوں پہ صرف یہ ظلم ہو رہا ہے، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی کروڑپتی مسلمان نہیں مرا، کوئی کروڑپتی دلت نہیں مرا، کوئی کروڑپتی ایس ٹی ایس سی بی سی راؤ ریڈی کما برہمن کوئی پیسے والا نہیں مرتا۔ مرتا تو مزدور، مرتا لیبر، مرتا اس کا نقصان ہوتا، بنڈی والے کا نقصان ہوتا، چھوٹی دکان والے کا نقصان ہوتا۔ یہ صرف غربت پہ اٹیک ہے، کسی ہندو مسلمان پہ اٹیک نہیں ہے۔ ہمیں اس کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑنا پڑے گا۔ یہ ملک وہ ملک ہے جسے ہمارے بڑوں نے اپنے خون سے، اپنی دولت دے کر، ہر چیز کی قربانی دے کر یہاں پر بنایا گیا۔ آج ذات پات کی لڑائی، جبھی گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس ملک میں جب تک چھوت چھات نہیں ختم ہوگا اس ملک کو ترقی نہیں ملے گی، مگر افسوس آج ایک امیر غریب کو بازو بٹھانے سے کترا رہا ہے، ایک پیسے والا دوسرے کو غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ملک کی حالت کدھر جا رہی ہے؟ اور کوئی لیڈر ایک بتائیے، آزادی سے لے کر آج تک میں گارنٹی دیتا ہوں ایک بھی پولیٹیکل لیڈر بھوک کے مارے مر گیا بتائیے آپ کو ایک مرا کیا؟ کئی ہزار غریب مرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیبر مرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، آپ مجبور لوگ مرتے نظر آئیں گے۔ ایک بھی پولیٹیکل لیڈر، ایک بڑی یونین کا لیڈر، ایک بڑے سسٹم کا لیڈر نہیں مرتا۔ کیوں؟ کہ وہ صرف بات کرتا ہے اور اس کے بدلے میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، دکھ تو ہوتا ہے لیڈر کو بڑے آرام کے ساتھ، قوم کا غم بھی کھاتا ہے ڈنر کے ساتھ۔ تو ہمارے ڈنر کے ساتھ قوم کا غم کھانے والی یہ قوم ہے۔ میں چاہوں گا اس آزادی کی لڑائی کو، ایسی آزادی نہیں چاہیے ہمیں آزادی چاہیے تو ملک میں رہنے والے ایس ٹی ایس سی بی سی مائنارٹی راؤ رڈی کما برہمن، یہ نہیں کہ راؤ رڈی کما برہمن کو زیادہ مل رہا ہے، آج بھی غریب برہمن روڈ پہ پڑا ہوا ہے، آج بھی راؤ بھی روڈ پہ ہے، رڈی بھی روڈ پہ ہے۔ جو غریب ہے غریب، جو امیر ہے امیر بنتا جا رہا ہے۔ ملک کا 60% دولت 5% لوگوں کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ آزادی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سے وہ دولت کھینچی جائے اور یہ غریبوں میں بانٹا جائے، بے گھر کو گھر دیا جائے۔ ایک شخص 700 ایکڑ زمین پہ اپنا گھر بناتا ہے، ایک شخص 110 ایکڑ پہ اپنا گھر بناتا ہے، تو دوسری طرف غریب کو رہنے کے لیے 40 گز زمین نہیں ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی لڑائی ہے؟ یہ کون ہے ایسا کرنے والا؟ ایک زمانہ تھا غریب الیکشن میں ڈھیر کر جیت کر ایم ایل اے بن سکتا تھا۔ آج آپ کے جیب میں 20 کروڑ 25 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ 200 کروڑ ہوئے تو جب جا کر آپ ایم ایل اے بنتے ہیں۔ کوئی غریب تو سوچ نہیں سکتا کہ میں ایم ایل اے بنوں۔ میں پوچھتا ہوں اس شہر کے اندر ہی، اس شہر کے ایم ایل اے سے، اس شہر کے ایم پی سے کہ تمہارا پان کا ڈبہ ہے یا ہوٹل ہے یا تمہارے کسی قسم کا کاروبار ہے، لکڑی کی ٹال ہے، تم کس طرح سے رات دن 200 کروڑ 500 کروڑ 1000 کروڑ 2000 کروڑ روپے تمہارے پاس جمع ہو گئے؟ کیا کاروبار ہے تمہارا؟ صرف یہ عوام کا پیسہ، یہ غریبوں کا پیسہ جو ٹیکس سے وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ غریب جو بیچ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، میرے مزدور بھائی صبح میں اٹھ کر اپنے برش پہ اگر پیسٹ لگاتے ہیں وہاں 1 پیسہ دیتے ہیں، چائے پیتے ہیں تو 8 آنے دیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو 5 روپے دیتے ہیں حکومت کو۔ اس طرح سے صبح سے شام تک 1 لیٹر پیٹرول دلانے پہ 60 روپے حکومت کو دیتے ہیں ہم۔ جب جا کر اس شام تک، صبح سے شام تک ہم 150 روپے حکومت ہم سے لیتی ہے، ہمارے بدلے میں پلٹا کر کیا دیتی ہے؟ کچھ نہیں، نہ کے برابر 10 روپے ہندوستان کے ایک ویکتی کے اوپر ملتے ہیں، جبکہ انہیں 150 روپے دیتا ہے اور اس کے واپسی میں اسے 10 روپے دیا جاتا ہے۔ یہ ملک چلے گا؟ ایسی لیڈرشپ چلے گی؟ اس کو توڑنا پڑے گا، خاموشی کو آپ لوگوں کو توڑنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، خدا بھی
اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ باقری صاحب گلہ پھاڑ پھاڑ کے بول رہے تھے. ہاں آج ہمارا حال یہ ہے، تم بولتے جاؤ ہم امتے جاؤ. تو پھر ایسے حکمرانوں سے نجات کہاں سے ملتی؟ بس غلامی کی زندگی گزارو. غلام جب بھی تھے، غلام آج بھی ہے. جب انگریزوں کے غلام تھے، اب قائدوں کے غلام ہیں. تو پھر یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آخر غلام پرستی کب تک رہیں گے ہمارے پاس؟ ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک محاورہ ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ جو باپ کمائی ہوتی ہے، اولاد کے پاس اس کا درد نہیں ہوتا. ذرا میڈم ایک 2 منٹ. باپ کمائی کا درد نہیں ہوتا، آپ کمائی کا وہ درد ہوتا ہے. اب ہم کو یہ آزادی وراثت میں مل گئی، لیکن ان خاندان سے پوچھئے جو خاندانوں کے بزرگوں نے اس جنگ آزادی میں اپنی جانوں کی قربانی دی. اور وہ اس لیے جنگ لڑی تھی کہ ہمارا بھارت آزاد ہو، ہر شہری آزاد ہو، اس کو انسان سمجھا جائے اور انسانی حق اس کو حاصل ہو. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے اس بھارت میں اب اس وقت ہم کو انسانی حق حاصل ہے، جمہوریت کے حق حاصل ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے قانون بنایا اور یہی وہ سنگھی پریوار تھا جس نے اس قانون کی مخالفت کی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ آزادی میں کتنے لوگ جو ہے نا شہید ہوئے، کتنے لوگ قربان ہوئے. آج جنگ آزادی میں زیادہ شہید ہونے والے ہمارے دلت بھائی ہیں، بچھڑے ہوئے طبقات ہیں، مسلمان ہیں. اب آپ بولیں گے صوفی صاحب کیسا بول رہے ہیں آپ؟ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں. دہلی میں گیٹ آف انڈیا کے پاس شہیدان آزادی کی لسٹ لگی ہوئی ہے. میں آپ کو وہ لسٹ کے جو نا آنکڑے بتا رہا ہوں. ہمارے سکھ بھائی 8050 شہید ہوئے. ذرا تھالیاں بجاؤ شہیدوں کے نام پہ. ہمارے سکھ بھائی 8050 شہید ہوئے اور ہندو بیکورڈ کلاس کے 14480 شہید ہوئے. ان تمام کو ہمارا خراج عقیدت ہے. اور ہندو دلت 10,777 شہید ہوئے. 10,777 شہید ہوئے. اور اب ہندو میں جو بڑی ذات کے ہیں، جس کو ہم برہمن کہتے ہیں، راؤ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں، وہ کتنے ہوئے معلوم آپ کو؟ صرف 598. اور اس ملک کی آزادی میں ابھی ہمارے میڈم ہمارے چند بڑے قداور لیڈروں کے نام گنا رہے تھے. میں انتظار میں تھا کہ ہمارے قومی لیڈروں کے نام کے ساتھ ہمارے ان لیڈروں کا بھی نام لیں گے، لیکن لیڈر جو نام میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں سمجھے یا بھول گئے ہوں گے. ہماری جنگی آزادی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے آپ کو جان کر حیرت ہوگی. یہ میرے آنکڑے نہیں ہیں. وہاں پر دہلی میں جو ہے نا جنگ آزادی کی جنگ میں شہید ہونے والوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے. 61,395 مسلمان شہید ہوئے. 61,375 مسلمان شہید ہوئے. ہاں، اور جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. اور یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج جو وطن پرستی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ساورکر کے غلام، ساورکر کے پیروکار، یہی وہ ساورکر تھا جو کالا پانی میں اس کو جب ڈال دیا گیا تو یہ انگریزوں کے پاس غلامی قبول کرنے کے لیے اس نے جو نا گر گیا تھا، پیر پڑا تھا. یہ ساورکر معافی مانگا مسلمانوں سے. آج اس کی آئیڈیالوجی آج ہندوستان میں تھوپنا چاہ رہے ہیں. یاد
جب تک کہ ہمارے دلت بھائی ہیں، ہمارے بیک ورڈ کلاس ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستان کو بچائیں گے، ہم اس کو تمہارے ظالم پنجوں میں ہم اس ہندوستان کو آنے نہیں دیں گے، بھارت کو آنے نہیں دیں گے، تمہارے یہ ناپاک عزائم کو ہم کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے لیے بھائی ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہم میں ایک حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان بچہ ایک بڑے بزرگ آدمی کے پاس گیا، پنڈت کے پاس، مولانا کے پاس گیا، جا کے بولا میرے واسطے دعا کرو آپ۔ تو وہ پنڈت جی مولانا بولے کیا دعا کروں میاں؟ تو ایک نیک اولاد کے واسطے دعا کرو، اللہ تیرے کو جو نا اچھے اولاد عطا کرے، دعا کرو۔ پھر ایک 2-3 سال کے بعد آ کے پھر بولا نیک اولاد کے لیے دعا کرو، پھر دعا کرے، پھر ایک 2-3 سال کے بعد آیا تو وہ پنڈت جی مولانا بولے بابا کیا ہو رہا ہے؟ فون رکھو، رکھو، بادو والوں کو بولو جی ادھر سیدھا بیٹھو۔ تو تیسری مرتبہ پھر وہ نوجوان گیا، آیا، آ کے بولا حضرت میرے کو نیک اولاد کے واسطے دعا کرو۔ تو انہوں پلٹا کے پوچھے بابا تمہاری شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ تو انہیں بولا ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو خالی میٹنگوں میں بیٹھنا اور سن لے کے چلے جانے سے حالات نہیں بدلتے۔ خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہم کو اپنی حالت بدلنے کا پہلے حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان قائدین کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو تمہارے لیے، ہمارے لیے اپنا سب کچھ جو نا قربان کر رہے ہیں۔ یہ حوصلہ ہم میں ہونا چاہیے۔ آج یہ آزادی کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے، ہم ساری دنیا میں ہم یہ پیغام دینا ہے ہم کو کہ ہم بھارتی ایک ہیں۔ ہم بولو کیا ہے؟ ارے آواز نکالو بھائی، ارے یہاں بیٹھے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا تو جنگ لڑتے ہو کیا آئیں گے؟ ہاں کیا آئیں گے بھائی؟ ذرا تھوڑا سا پیدا کرو ذرا۔ تو ہم بھارتی، اور ہم بھارت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں۔ ہمارا بھارت اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے۔ اس اکھنڈ بھارت میں پاکستان ہماری سرزمین ہے، بنگلہ دیش ہماری سرزمین ہے، افغانستان ہماری سرزمین ہے، بھوٹان ہماری سرزمین ہے، مالدیپ ہماری سرزمین ہے۔ یہ ہم لے کر ہم کو یہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے نا؟ ارے تم کیا ہم کو ڈراتے ہو؟ تم کیا ہم کو ڈراتے ہو؟ مٹھی بھر ہو تم سنگھی ہو، ہندوتوں کے پیروکار۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر جب ہماری قوم، جب ہم دلت اور BC اور مسلم، سکھ، عیسائی ہم جب ایک ہو جائیں گے تو پھر تمہارا وہ حشر ہوگا جو گاندھی جی نے کہا تھا کہ دیکھو تم مسلمانوں کو جو نا پریشان مت کرو، وہ اپنی زندگی گزارنا جانتے ہیں، لیکن تم پر وقت آئے گا تو سوائے سمندر کے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بھارت میں یہ شہروں کے نام بدل رہے ہیں نا، تو شہروں کے نام بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اورنگ آباد کا نام بدل دیے، ہم بول رہے ہیں حیدرآباد کا بھی نام بدلو، بھاگیہ نگر رکھو، ہمارا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ بھاگیہ نگر بھی نام ہمیں دیے سو ہے۔ قلی قطب شاہ کی جو بیوی تھی بھاگمتی، بھاگیہ نگر ہمیں دیے، حیدر محل بھی ہمیں دیے۔ اب تمہارے کو جھوٹا کھانے کی عادت ہے، کھاؤ، ہمارا کیا فرق پڑنے والا؟ ہمارا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ارے وہ جھوٹا کھانے والوں سنو، ارے ہمارے ملک کا نام تاریخ میں بھارت ہے۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ بھارت ہے، تاریخ میں بھارت ہے، اور
ایجاد کرو. انڈیا کا نام بھیک ہے، یہ خیرات ہے. ہم انڈیا کو استعمال کرنا بند کریں. آج سے یہ عہد کریں، ہم کون ہیں؟ بھارتی ہیں. کون ہیں ہم بھارتی ہیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت سارے لوگ بھارت ماتا کی جے بولنے کے واسطے آگے پیچھے ہوتے. کیا ہے، جتنے لوگ یہ شہید ہوئے ہیں، آپ بھارت ماتا کی جے نہیں بولتے مت بولیے. آپ آج میں ایک نعرہ دے رہا ہوں، اب جنگ آزادی میں جتنے شہید ہوئے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، اس کی تعداد بتائی گئی ہے. تو کیا وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا؟ اور آج بھی جو ظالموں کا ظلم کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی اولاد ہے نا. وہ حق کے لیے آگے بڑھ رہے، اپنی جان کی قربانی دیے ہیں. تو وہ بچوں کے پیدا کرنے والی جو ماں ہے اس سے بڑی بہادر ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ تو آج سے نعرہ شروع کرو، بھارتی ماتا کی جے. بھارتی ماتا کی، ارے بولو جیسے، بھارتی ماتا کی جے. بھارتی ماتا کی، بھارتی ماتا کی جے. یہ آج سے ہمارا نعرہ ہونا چاہیے. اس نعرے کو عام کرو. اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کا نام جو انگریزوں کی بھیک ہے وہ ختم کرو اور بھارت کے نام کو ایجاد کرو. جے ہند، بھارتی ماتا کی. غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ، حیدرآباد.